रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 16। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले किताब को अब यहाँ पे दावत दे रहे हैं कि हमारा जो रसूल है वो आ गया है और उस पे ईमान ले आओ जो कुछ तुमने पहले कर लिया। क्यों कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कि आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं ना कि मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, कि जो कुछ तुम किताब में छुपाते थे वो उसको बयान कर रहा है। तो किताब में क्या छुपाते थे कि उनकी किताब में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये वाज़े पता था उनको, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये तो ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो इसलिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये लोग जो हैं वो सूद के बारे में जो उनके अहकामात थे, इनको रजम के बारे में जो ये आयत थी वो इन्होंने छुपा ली थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं कि देखो तुम जो आयत तुमने छुपाई थी वो उनको ज़ाहिर करते हैं। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, वो तो नहीं पढ़े हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये बताते कि देखो उसको ये एक मुअज़्ज़ा था उनका कि उनको तौरा में भी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात दिए थे और जो कि उस वक़्त के लोगों को तो क्योंकि छुपाते थे, नहीं पता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खोल के बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी यही बयान कर रहे हैं कि वो देखो वो नबी आ गया है और अलबत्ता वो कद जाअकुम, और तहकीक आ गया तुम्हारे पास मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरन, एक नूर, व किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताब के बारे में जो कुरान पाक के बारे में कह रहे हैं कि ये किताब बय्यना है। इसमें देखें कि क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इसके अंदर जो अहकामात हैं वो वाज़े हैं, रोशन हैं, और इनमें से कुछ अहकामात ऐसे, कुछ आयात ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं, लेकिन मुतशाबिहात वाली जो आयात हैं उसकी असल अल्लाह को पता है, और जिनके दिलों में कजी होती है वो इन्हीं आयात को लेके उस पर बहस करते हैं, क्योंकि इसकी असल तो अल्लाह को पता है। हम तर्जुमा कर सकते हैं, उसके मीनिंग्स हम कर सकते हैं, लेकिन उन आयात की असल अल्लाह को पता है। अब देखिए कि जो अमल करने वाली आयात है ना, वो तो उसमें कोई, जैसे अखलाकियात के बारे में, ईमानियात के बारे में, उसमें तो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं ना। लेकिन अगर कोई फरिश्तों की बात है, अगर कोई जन्नत और दोज़ख की बात है, अगर हमें उसकी, वो जैसे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पिंडली है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ कैसा है, उसका अर्श कैसा है। ऐसी आयात जो है इनको बय्यना, इनको मुतशाबिहात आयात कहते हैं, जिसको अगर हमारी अमली ज़िंदगी में उसका असर नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि हम अमल के लिए कुरान जब देखते हैं तो हमारे वो बय्यना आयात है। हमें पता है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में हमें क्या बताया और किन चीज़ों से मना किया और किन चीज़ों का हुक्म दिया था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी किताब को, नूर कौन सा, नूर हदायत है किताब, इसमें आपको हदायत मिलती है। वह यहदी बिही, और वो हदायत देता है साथ इसके अल्लाह मन तबा, जो पैरवी करे, रिदवानहु, उसकी रजामंदी की, व सुबुल सलाम, और रास्ते सलामती के। अब देखिए कि हदायत, अब हम हर नमाज में अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक ही दुआ मांगते हैं ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब यहाँ पे उसका बता रहे हैं कि तुम्हें हदायत चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा, कि तुम्हें देखना होगा कि अल्लाह की रजामंदी किन चीज़ों में है। जो अल्लाह की रज़ा की पैरवी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हदायत दे देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। और ये जो किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह हदायत देता है, आप देखिए हम में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि इस कुरान में क्या लिखा है। अगर हम कुरान पढ़ लेते हैं, जैसे हमें आदत है, हम रोज़ रात को सूरत मुल्क पढ़ते हैं, हमने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस में था कि ये कब्र के अजाब से बचाती है, हम रोज़ पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, इसके अहकामात क्या उसको सिर्फ पढ़ लेना, उसको सिर्फ रोज़ हम जैसे नाज़रा कुरान पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ लेना हमें कब्र के अजाब से बचाएगा? हमें ये देखना है कि उसके अंदर अहकामात क्या हैं,
تاکہ ہم ان پہ عمل کریں۔ اب خود دیکھیے کہ اگر جیسے اس کا شروع ہی ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب ہم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سب کی سب امتحان میں ہے۔ اب دیکھیے جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں نا تو ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر ایک کا پرچہ فرق ہے، ہر ایک کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پیپر دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کون سی چیز ہم ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کون سی ایک آپ سوچئے کہ صبح جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو شیطان سے وہاں پہ جنگ کرتے ہیں۔ تو جب ہم فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال پہ ٹک مارک ہو جاتا ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر ہم باقی کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرا فرض ہے، میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے کھانا بنا رہی ہوں یا گھر کا صفائی کر رہی ہوں، کیونکہ وہ طہارت جو وہ نصف ایمان ہے، تو وہ ساری کی ساری عبادت ہو جاتی ہے نا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ ہمیں قرآن کی جب سمجھ آئے گی، جب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کی تفسیر ہمیں کون بتائے گا؟ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا ہوگا کہ اس آیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، ہم اپنی مرضی سے تو تشریح نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تفسیر جب بھی کرنی ہوگی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس آیا کا شان نزول کیا تھا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیے کو ہم اپنی زندگی میں کیسے عمل میں لا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہود و نصارہ تو نہیں یہ قرآن پڑھ رہے نا، قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ان کو شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو وہ تم سے بڑے، جو تمہارے بڑے بھائی تھے، ان لوگوں نے وہ امامت ان کے پاس تھی پہلے، اللہ کی نعمتیں دیکھیں، سارے نبی تو ان کے اندر آئے، سارے رسول جو تھے ان کے اندر آئے تھے، انہی کے اندر سارا کچھ تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اللہ کی فیورٹ قوم تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا جو فریضہ تھا وہ کیوں لیا تھا، وہ کیا آخر انہوں نے کیا تھا کہ ان سے لے کے پھر مسلمانوں کو دیا۔ دیکھیے جس کو کوئی اختیار دیا جائے نا اسی سے سوال کریں گے نا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، اگر آپ باس ہیں کہیں پہ، آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے جو مینیجر ہے اس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب واپس آئیں تو اس نے وہ کام ہی نہ کیا ہو، یا پھر جس طرح سے آپ نے کیا اس نے کسی اور طرح سے کام کیا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ چلیے آپ ایک اور اگزامپل لیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہیں، آپ گھر سے جاتے ہیں، آپ اس کو ایک کام دے کے جاتے ہیں کہ جب میں آؤں تو تم نے کھانا پکا لینا اور یا صفائی کر لینا، آج گھر میں مہمان آنے۔ جب آپ گھر میں آتے ہو تو وہ تھکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہتے باجی آج تو سارا دن کام کرتی رہی ہوں، اور آپ دیکھتے ہو کہ نہ تو صفائی ہوئی ہے نہ کھانا پکا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہتی ہے آج باجی گراج اتنا گندا تھا، آج میں سارا دن اس کی صفائی کی، میں نے کہا پہلے یہ کام تو میں ختم کر لوں۔ کیا آپ خوش ہوں گے؟ جو کام کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں بتایا کہ نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اسی طرح سے کریں گے نا۔ اب امامت اگر ہمیں ملی ہے تو ہم سے ہی پوچھا جائے گا نا کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو پھر سے ایکسپلین کر دوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ہم ایک دفعہ اس چیز کو ضرور دہرا لیں تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ ہمارا منصب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو امامت لی تھی اہل کتاب سے جب ہمیں دی تو ہمارا کیا کام ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو وہ بہترین امت جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا لوگوں کے لیے تاکہ تم برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو۔ ہمیں تو اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر سے فرصت نہیں، ہمیں تو صفائیوں سے فرصت نہیں ہے، ہم باہر کا کام کیا کریں گے؟ پھر دیکھیے پھر باہر سے دیکھیے امت جس کا کام ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا، مسلمانوں کو یہ جاب دی۔ اب اگر دنیا میں فساد ہے تو کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا، تمہیں یہ پیغام اللہ کا پہنچانا تھا نا۔ وہ مکہ میں کتنے لوگ تھے
مٹھی بھر لوگ جو مدینہ میں گئے تھے 8 سال کے بعد مکہ فتح کرنے آگے تھے، مکہ فتح کر لیا تھا۔ وہ 8 سال میں ان مٹھی بھر لوگوں نے آخر کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنے مال سب سے اسلام کی خدمت کی تھی۔ ہم اگر اسلام کی کوئی بات آتی ہے، دین کی خدمت کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ خود ہی کر لے گا، اس کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں نا۔ آج دیکھیے مسلمان جو ہر جگہ پہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ پہ تکلیف میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنا منصب بھول گئے ہیں، ہم اپنا منصب بھول گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض کیوں؟ کافروں سے اللہ ناراض ابھی دنیا میں تو آپ پورا قرآن دیکھ لیں، دنیا میں ان کی کوئی سزا کوئی نہیں ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آخرت میں سزا ہے، آخرت کی سزا ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب اس دنیا میں دیا ہے، اس کی دنیا میں بھی سزا ہے اور اس کی آخرت میں بھی سزا ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھے سے اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی جاب کا اچھے سے اندازہ ہوگا تو تبھی ہم عمل کریں گے نا۔ ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتا سکے کہ یا اللہ میری جتنی ہمت تھی، جتنی کوشش تھی، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ وہی بات جو چڑیا والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کا اتنا بڑا الاؤ تھا اور اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، دوسری چڑیوں نے مذاق اڑایا کہ کیا اتنی سے پانی سے آگ بجھے گی؟ تو اس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا، I don't know کہ یہ آگ بجھے گی کہ نہیں، مجھے یہی پتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونچ ہی اتنی دی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کر رہی ہوں۔ ہمیں بھی اپنی وسعت کے مطابق اسلام میں، دین میں اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور دین دیکھیں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، دین جو سارے کا سارا جو ہم اخلاقیات ہیں نا، وہ سب دین میں آتی ہیں۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے دکھ درد بانٹتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی بھی لیول پہ جا کے آپ کام کرتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ پرابلم بھی ادھر ہوئی جب ہم نے دین کو اور اپنی دنیا کو علیحدہ کر دیا کہ دین کو تو علیحدہ کر دو، نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھ لیا، دین کا کام ختم، اب تو ہم دنیا میں آ گیا نا، اب دین کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ ہم نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں، اور پھر آپ کو سنت دیکھنی پڑے گی، آپ کو حدیث دیکھنی پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر کیسے کی تھی، کیسے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ آسان کر دے ہمارے لیے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اب جب میں پڑھتی ہوں تو میں اسی لیے بار بار بھی پڑھتی ہوں اور ہر پروگرام میں پڑھتی ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یا رب العالمین میری زندگی پہ بھی اس کو عمل میں ڈال دے، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے خاندان کی، میرے دوستوں کی، اور ہم سب کی، جو لوگ آپ سن رہے ہیں، آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی، سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ایسے شامل کر دے کہ ہمارا جینا اور مرنا یہ قرآن بن جائے۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی غمی، آمین ثم آمین۔ دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ جب ہم سارے ایسے کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ضرور منظور کریں گے، ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہدایت دیں گے جو اس قرآن کے ذریعے ہدایت لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسُبُلَ السلام، اور سبل دیکھیں، سبل راستوں کو کہتے ہیں، اور سبیل کی جمع ہے کہ وہ سلامتی کے راستوں پر بھاگتے ہیں۔ الحمدللہ وہ ایک کام کر کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ کبھی ایک نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی دوسری نیکی کرتے ہیں، کبھی اور کام کرتے ہیں۔ تو سبل السلام اور سلامتی کے راستوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہ سلامتی کے اور نیکی کے راستے پہ بھاگنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات، ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے۔ دیکھیے کہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب ظلمات کون سے؟ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دنیا میں اب دیکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں،
جو کفر کرتے ہیں، منافق ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے آگے کوئی روشنی نہیں ان کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کافر کے لیے پورے آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کوئی ذلت کا ایسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں ان کو سزا ملے گی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن دیا، اور وہ اب اپنا منصب بھول گئے، تو اس دنیا میں بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو سوال و جواب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو جنتیں ملیں گی۔ اور ظلمات کون سے ہیں؟ دوزخ کے اندھیرے ہیں، وہ تکلیف کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو نکال دے گا جو جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اور ان کو کس میں سے نکالے گا؟ ظلمات میں سے۔ اب ظلمات کو آپ دوسرے اینگل سے بھی دیکھیے کہ کس سے نکالے گا۔ دیکھیں دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، وہ ظلمات ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، جب آپ سیڈ ہوتے ہیں، سیڈ جب ہوتے ہیں تو آپ ہر چیز آپ کو کوئی چیز میں آپ کو مزہ نہیں آتا، اور آپ کبھی کسی ڈپریشن والے انسان سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس کی ساری سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، اس کو ہر چیز میں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر کیا دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال لیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں اور جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس کے نور، اور وہ روشنی کی طرف، نور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو جنتوں میں لے جانے کا راستہ ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ چلا دیں گے بِإِذْنِ ہی، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذن سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اذن کا یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، کہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کام ہم نے کر لیا تو ہم نے تو سارا کچھ کر لیا، اب بس ہو جائے گا۔ دیکھیے وہی بات کہ وہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنا پورا کام کرتے رہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے ذمہ کیا، جو نیکیاں ہمیں کہا کہ کرنے کے لیے، وہ ہم کرتے جائیں، ہم اسی طرح سے عبادت کرتے جائیں۔ آگے اس کا اجر کیا ملے گا یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیے اذن اس کا ہے۔ اگر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مریض کا علاج کرنا۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بچ جائیں گے، اب وہی ڈاکٹر ہے جو ایک مریض کو تو اس کے سامنے بچ جاتا ہے، اور دوسرا مریض اس کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کا کام کیا ہے کہ مریض کا وہ اپنے جو بھی اس نے علم لیا ہے اس کے مطابق وہ مریض کو ٹریٹ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا کام ہے جو اس کو شفا دیتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، یا اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا اذن ہے، جو اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ راستہ دکھاتا ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے صراط کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک واحد استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ بھاگتے ہیں نا جن راستوں کی طرف، نیکی کے راستوں کی طرف بھاگ رہے، کبھی وہ نیکی کبھی یہ نیکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ایک راستہ جو جنت کا راستہ ہے اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ وہ جنتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق certainly کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو جو کہا جنہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، المسیح ابن مریم کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آگے غصہ دیکھیے گا کہ اس بات کے بارے میں کہ وہ لوگ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے یاد کروا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام جو ہیں، علیہ السلام جو ہیں، وہ جب پیدا ہوئی تھی تو آپ کو اس کا سارا قصہ میں نے سنایا تھا کہ وہ جب پیدا ہوئی تھی تو ان کی ماں نے یہ منت مانگی تھی کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ماں دیکھتی ہے کہ اس زمانے میں تو الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا کہ پتہ چل جائے پہلے سے کہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ اب جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی ہیں کہ یا رب العالمین، میں نے تو یہ منت مانگی تھی، اب میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ پورا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیٹا بہتر ہے کہ بیٹی بہتر ہے۔ اب پھر جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ سارے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کو بیت المقدس کے لیے خاص کیا ہوا ہے، تو ہر ایک کو یہ تھا، کیونکہ ان کا گھرانہ بھی بہت عزت والا تھا۔
تو سب کا یہ دل تھا کہ ہمیں یہ کفالت کی ذمہ داری ملے، تو اس پہ وہ پھر قرعہ نکالا گیا، اس پہ پھر قرعہ جو ہے وہ بار بار جو نکلتا تھا وہ ان کے خالو کے نام سے نکلتا تھا، اور ان کو حضرت جو زکریا علیہ السلام ہیں ان کو ان کی کفالت کی ذمہ داری دی گئی۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو اس وقت وہ وہاں پہ عبادت کرتی تھیں، اس کے بعد وہ ان کی خالہ تھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وائف تھیں، تو وہ شام کو اپنی خالہ کے گھر جا کے سو جاتی تھی، صبح اٹھ کے وہ واپس آ جاتی تھی۔ اب جب مریم علیہ السلام تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے حجرے میں دیکھتی ہیں تو ڈر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اور تم سے کہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں ایک نیک عورت ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تم مجھ سے نہ ڈرو۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بیٹے کی۔ اب مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ دیکھو مجھے تو آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرشتے کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ پھر جب وقت کا پاس آتا ہے تو وہ گاؤں کی طرف نکل جاتی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں کہ میں گاؤں والوں کو کیا کہوں گی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں جب بات کی تھی تو کیونکہ انہوں نے مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں گاؤں کے لوگوں کو کیا بتاؤں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ تم گاؤں کے لوگ جب تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو تم نے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک رواج ہوتا تھا کہ یہ بچہ خود ہی بولے گا، تو یہ بچہ جو ماں کی گود میں بولا تھا وہ حضرت عیسیٰ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے ایسے معجزات دیے تھے کہ لوگوں کو یہ لگا کہ ایسا تو ایک خدا مطلب جو رب ہے یا اللہ ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، کوڑی کے مریض ہوتے تھے، ان کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ گھر میں انہوں نے کیا کھانے میں رکھا ہوا ہے، جو ذخیرہ کر کے رکھا ہے وہ بتا دیتے تھے۔ تو ایسے معجزے دیکھیں، ان کی زندگی میں لوگوں نے شرک نہیں کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ان کو ہی خدا ماننے لگے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب تو قرآن جب نازل ہوا ہے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اب تک لوگوں میں ایسی چیزیں آ گئی تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ جو مسیح یا عیسیٰ ابن مریم ہیں وہی خدا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے سے کہتے ہیں نبی قل کہہ دیجئے فَمَن یملکو کہ کون مالک ہوگا من اللہ اللہ سے شیئن کسی بھی چیز کا، نکرہ ہے یہ کہ کوئی کسی بھی چیز میں کیسے کوئی مالک ہو سکتا ہے۔ ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا ان یخلقا کہ وہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے و امہ اور اس کی ماں کو، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اس کو بچا سکتا ہے۔ وَمَن اور جو کچھ بھی ہے فی الارض زمین میں جمیعا سب کا سب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دلیل کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر عیسیٰ اگر خدا ہوتے تو اس کی ماں کو وہ کیا زندگی نہیں دے سکتے تھے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ اپنی ماں کو بھی تو زندہ رکھ سکتے تھے نا، پر وہ خدا نہیں تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا تعارف جو کراتے ہیں نا، دیکھیں ایک روب، ایک دبدبا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا گھر ہو، ایک گاڑی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی جہاز لے لیتا ہے، یا ہر ملک میں ایک ایک گھر بنا لیتا ہے تو بڑی شو ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں، آپ کبھی سوچیں تو صحیح کہ اس کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یخلق ما یشاء کہ وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جس سے وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
اب دیکھیں یہاں پہ ہم کو اعتراض کر سکتے ہیں اس چیز پہ. اگر آپ کسی کی پیدائش ایسے دیکھیں کہ جو پیدائشی نقص ہو جاتا ہے کسی میں، تو اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جیسے پیدا کرے. اب آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیا. اب جو حوا تھی ان کو ماں کے بغیر پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا. تو اللہ جسے چاہے جیسے پیدا کر دے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ہونی چاہیے. اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے. اب دیکھیے جب ہم کبھی بھی رب کا، اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ فوراً اپنے دماغ میں لے آیا کیجئے کہ اللہ کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا مالک ہے. وہ ہمیں رزق بھی دے گا، وہ ہمیں سب کچھ دے گا، وہ ایسے نہیں ہمیں چھوڑ دے گا. آدم علیہ السلام کا یاد کرے جب جنت میں سے ان کو نکالا گیا تھا، دنیا میں بھیجا گیا تھا. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ اور ہدایت اب تمہیں ہماری طرف سے آئے گی. جو اس کو قبول کرے گا وہ جنتیں پالے گا، جو نہیں قبول کرے گا وہ اس کو دوسری سزا ملے گی. تو ہدایت کدھر سے آنی تھی؟ اللہ کی طرف سے آنی تھی نا. تو یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن پاک، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو پھر کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ جو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اب ہمیں بتا، آرنی، اب ہمیں دکھا کہ ہم نے اس در کیسے عبادت کرنی ہے. عبادت کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ، اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی گھر تو بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب ہمارے جیسے دل چاہے گا ہم ادھر عبادت کرتے رہیں گے. عبادت کا طریقہ بھی اللہ سے پوچھا. ہم اپنی مرضی کی عبادت نہیں کر سکتے. اب دیکھیے نماز ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ چلو جی آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے، صبح ہم نے 2 فرض جو پڑھنے تھے ہم اس کی جگہ کچھ 6-7 فرض پڑھ دیتے ہیں. آخر نیکی کا ہی کام کریں، ہم تھوڑی کوئی بری کام کریں. جتنا حکم اتنا ہی کام. جتنی عبادت کرنی ہے، جس طرح کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح بتا دیا، سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اپنی زندگی گزارنی. آج کل کے زمانے میں اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اس کے بارے میں نہیں ملتا، تو پھر ہمارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے نا جن کو، وہ فتویٰ دے کے اس کے قریب ترین جا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حالات تھے، پہلے سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر اب کیا فتویٰ دے سکتے ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، اب میرا دل چاہے گا میں جیسے مرضی کر لوں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے. اب یہاں پہ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں یہود اور نصارہ کو، کہ کہا یہود و نصارہ نے نحن ابناء اللہ، کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے پیارے ہیں. اب دیکھیں جو ابناؤ کہہ رہے ہیں نا، وہ صلبی بیٹے کو نہیں کہتے، وہ ولد ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نہیں کہتے کسی کو کہ بیٹا یہ کام کر لو، اچھا یہ بھی میرے بیٹے جیسا ہے، یہ ایسے. تو ان کا مطلب تھا کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں. اور کیوں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تھی اسلام کی، تو ان کو بتایا تھا کہ دیکھو اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو کیسے سزا ملے گی، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری بات یہاں پہ بیان کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. کل کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ، پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کا، پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پہ عذاب کیوں آئے تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو جو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے محبوب ہو، تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے. اب آپ تھوڑی دیر رک کے اپنے آپ پہ یہ بات لیجئے.
دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ یہود و نصارہ کی جو بھی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ وہ ان کو شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم ان سے سبق سیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی، تاکہ ہم وہ غلطی نہ کر سکیں۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو کہ اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، ان پہ خون کا عذاب آیا تھا، جوؤں کا عذاب تھا، ان پہ بڑے بڑے عذاب آتے تھے، پھر معافی مانگ لیتے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ ان سے سب سے بڑا تو دیکھیں ان سے منصب ہی لے لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پہ اب دیکھیے کہ آج مسلمان جو ہیں ہر جگہ پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو جو منصب دیا تھا انہوں نے اپنا منصب پورا نہیں کیا، تو اس کی سزا کے طور پہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ان کو ملی دنیا میں بھی سزا۔ دیکھیے جس کو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کہیں کسی کو ذمہ دار کرتے ہیں کسی بات کا تو اسی سے پوچھیں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنا منصب پہچانو۔ دیکھو انہوں نے جب اپنا فرض بھول گئے، اپنا منصب بھول گئے تھے تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملی تھی۔ آج مسلمانوں کو دوبارہ سے کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ وقت یاد کرنا پڑے گا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو مٹھی بھر لوگوں نے کس طرح سے تھوڑے 8 سال کے اندر واپس مکہ جیسے فتح کیا تھا، اسی طرح سے جیسے صحابہ نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی سارا کچھ، اپنی اولاد، ہر ایک سے قربانی دی تھی نا، ایسے ہی آج ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ دعا کریں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک انسان ہمارے میں سے ایسا کھڑا کر دے کہ جو ہماری قوم کی ساری تقدیر بدل دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا، کل کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ کیوں پھر اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو کیوں عذاب دے رہے ہیں؟ بل انتم بشرون، بلکہ تم تو ایک انسان ہی ہو، تم باقی لوگوں کی طرح تم یہ نہیں ہے مسلمان جی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ہم اس کلمے کے تقاضے پورے کریں نہ کریں، لیکن کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک انسان ہی ہو دوسرے انسانوں کی طرح، اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں امامت کا فرض دیا ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، اپنی جاب کو پورا نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پوچھیں گے تمہیں، اس دنیا میں بھی پوچھیں گے اور آخرت میں بھی پوچھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ممن خلق، ان میں سے جنہوں نے ان میں سے جنہیں خلق اس نے پیدا کیا، یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا۔ اللہ کی مرضی، وہ جسے چاہے، دیکھو آپ اپنا کام کرتے رہو، اللہ کی مرضی وہ جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وہ جسے چاہے گا وہ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، نہیں، تم بھی آپ انسانوں کی طرح ہو۔ اگر تم نے اپنا منصب نہیں پورا کیا تو اللہ تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو تمہاری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تمہیں بخش بھی دے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ پہلے ہم نے پڑھا نا، وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جس کی بات نہیں مان رہے ہو، یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی بات نہیں ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بخشے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس کے درمیان میں اس کا بادشاہ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے حساب تو اسی نے لینا ہے نا۔ دیکھیں ہم بھول گئے ہیں، ہمیں کوئی تو یاد کرانے والا ایسا یاد کرا دے کہ ہمارے دل و دماغ پر یہ چھا جائے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، ایک بڑی خوبصورت، میں آپ سے وہ سورۃ غاشیہ کی آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ فذکر انما انت مذکر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی بے شک آپ تو یاد دہانی کرانے والے ہیں، اور انت مذکر، اور تم اپنی یاد دہانی کرتے رہو، لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر دروغہ بنا کر میں نے نہیں بھیجا ہے، الا مگر من تولا، مگر جس نے منہ پھیر لیا، وکفر، اور اس نے انکار کیا، فیعذبہ، تو اللہ ان کو، فیعذبہ اللہ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا کام لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دینا ہے، ان کو تم نصیحت کرتے رہو، باقی اگر وہ نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور عذاب بھی کون سا؟ عذاب الاکبر، بڑا عذاب دے گا۔ انا الینا ایابہم، کہ بے شک ہماری ہی طرف تو ان کو واپس آنا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ثم، پھر ان علینا حسابہم، اور پھر ہم ان کا حساب لے لیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے تو حساب تو ہم نے ہی لینا ہے نا، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ تو آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ جب ہم حساب دینے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑے کریں گے، ہم کیا حساب دیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے امامت کا، مسلمان ہونے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمان، ہم اپنی مرضی سے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے اس بات کا پھر جو ہم نے اشہد لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نہیں پوچھیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس؟ کیا نہیں پوچھیں گے ہم سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ تو کدھر کر کے آئی ہو یہ سارا کام؟ وہ جو وقت کی نعمت تمہیں دی تھی اس کا حساب، ایک ایک وقت کا حساب ہوگا۔ کدھر گزارا تھا وہ وقت؟ کیا کیا تھا تم نے؟ کیسے جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ ہمیں اپنے گھروں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی صفائیوں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے کھانے پکانوں سے فرصت نہیں، ہم کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام کریں گے؟ ہم نے جب سے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا نا، کہ ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کر لیے، اب ہم دنیا کا کام کریں نا، اب جو کلچر ہے وہ تو ہماری دنیا، اب ہم وہ تو ہم نے کر لیا، اب ہم یہ کام کریں، اس میں اب دین کا کیا کام ہے؟ پرابلم بھی یہاں ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب تک ہم اپنی دین اور دنیا کو اللہ کے تابع نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کریں گے، ہماری دنیا نہیں سنور سکتی ہے۔ کیسے سنورے گی؟ آج اب دیکھیے تو صحیح، آپ ایک سروے کر لیں، اب جا کے اپنے جاننے والوں سے ایک دفعہ یہ پوچھیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے مسلمان ہمارا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی جاب دی؟ وہ چھوڑ دے کہ جاب کون سی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا، آپ صرف یہ پوچھئے کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی جاب دی ہے؟ اب واللہ آپ کر کے دیکھیے گا، کچھ نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا، سوائے اس کے کہ جو الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو، اپنے بچوں سے پوچھئے، نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو۔ ہمیں جب پتہ ہوگا تبھی تو ہم کریں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن کھولو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہیں کرو گے، لڑو جھگڑو گے نہیں۔ دیکھیے امامت ہمیں ملی ہے نا، تو سوال بھی ہم سے ہوگا۔ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنا فرض چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا جاب کرنی تھی، ہم نے خود دنیا میں اتنا فساد کر دیا، تو ہم باقی کون کیا کام کرے گا؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنا فرض جو اللہ نے کہا ہے، جو ہمیں جاب دی ہے، ہم اسے پورا کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، البتہ دیکھیں پھر سے وہی بات کہ البتہ آ گیا تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فطرتن، وقفے پر، من الرسل، رسولوں کے،
ان کے تقولو کہ نہ تم کہو ما نہیں جاءنا کہ آیا ہمارے پاس من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا ولا نذیر اور کوئی ڈرانے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دیکھیں وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مان جو اس بات کو، فطرتاً کہتے ہیں کہ وقفے سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آلموسٹ 600 سال کا فرق تھا، تو ان 600 سال کے بعد کیونکہ اس کے درمیان میں، کیونکہ ان پہ تو پیدر پہ نبی آتے تھے، اتنے نبی ان کے اوپر کہ ایک ٹائم پہ کئی دفعہ 2 3 نبی بھی تھے، اور یہاں پہ پھر اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جو دوسرے نبی آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خاتم النبیین تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ وہ حجت تمام ہو گئی کہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ تو کیا یہ حجت ہم پہ تمام نہیں ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اور یہ قرآن ہماری زندگیوں میں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن احادیث جس طرح سے علم تو ہمارے پاس ہے نا، قرآن ہمارے پاس ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارا امام، حاضر امام، اس قرآن سے ہمیں ہدایت ملنی ہے۔ ہم نے جس کو چھوڑ دیا، ہم نے سوچا ناظرہ قرآن پڑھ کے ہم نے بڑا کمال کر دیا، اور ہم ایسے پڑھتے ہیں اس کو تو ہم پڑھتے ہی جاتے ہیں، لیکن سمجھ کس کو آتی ہے؟ اور اگلی نسل کو دیکھیے کہ اگلی نسل کو تو یہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ بہت دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین، اور اللہ نے تو طریقہ بھی بتا دیا نا کہ ہدایت کیسے ملے گی۔ اب ان راستوں پر، ان سبل السلام پہ چلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرۃ، کہ تمہیں وقفے پر تمہارے من الرسل رسولوں کے ان کے تقولو کہ نہ تم کہو ما جانا کہ نہیں آیا ہمارے پاس من بشیرن کوئی خوشخبری دینے والا ولا نذیر اور کوئی ڈرانے والا، فقد جاءکم البتہ آ گیا تمہارے پاس بشیرن خوشخبری دینے والا و نذیرن اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے جو انسان اچھا کام کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے تو جنتوں کی خوشخبریاں نا، اور جو نہیں کرتا، جو منافق ہے، جو فاسق ہے، جو کافر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ دکھاؤ ان کو، ڈراؤ اس بات سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، جو ہم ایک اور آیا میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرتی ہوں، کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ڈراؤ ان کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ البتہ آ گیا رسول، ایک رسول من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ بڑا ہی اس پہ شوق گزرتا ہے تمہاری ہلاکت میں پڑ جانا، حریص علیکم، کہ وہ بڑا ہی حریص ہے تمہارے ایمان کا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے تو وہ بڑا ہی شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھاری بات لگتی تھی یہ بات، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے نا کہ ان کو ڈراؤ، کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو دوزخ دیکھی تھی، دیکھا تھا کہ جو گناہ گار ہے ان کا کیا انجام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساری رات عبادت کرتے تھے، کیوں روتے تھے، وہ دعا کرتے تھے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت عطا کر، ان کو آگ سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگزامپل دی تھی نا کہ میری اگزامپل اس شخص کی طرح ہے جو ایک شخص ہوتا ہے کہ جو آگ جلاتا ہے، اس سے سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اور جو پتنگے ہوتے ہیں، جیسے جو حشرات ہوتے ہیں جو آگ کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں اور گرتے ہیں، اور وہ آدمی ہٹاتا ہے، ان کو ہٹاتا ہے کہ نہیں گریں کسی طرح سے، لیکن وہ بازور گرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری مثال بالکل ایسی ہی ہے، کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں کہ میری طرف آ جاؤ، نہ گرو اس آگ میں، لیکن تم گرتے جاتے ہو، تم گرتے جاتے ہو اس آگ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، اور ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔